बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी खानवादे का हिस्सा हैं, किसी न किसी सलासिल से जुड़े हुए हैं, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और सीखना चाहते हैं, हमारी ज़ेरे निगरानी मुकम्मल करना चाहते हैं अपना सफ़र। मैं उन तमाम लोगों को कि जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, जो परेशान हैं, जो जादू में जकड़े हुए हैं, शयातीन में घिरे हुए हैं, साजिशों में फंसे हुए हैं, शरीर जिन्नात, शरीर इंसान, दुश्मन इंसान के छुपे और ज़ाहिरी कि जिन्होंने उनको नुकसान पहुँचाया हो और वो चाहते हैं उन सब से छुटकारा, तो मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर राह अमलियात सीज़न 2 के लेक्चर 2 के Q&A सेक्शन में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी ट्रांसमिशन कि जिसमें आप हमें करेंगे लाइव कॉल, आप हमसे पूछेंगे अपने सवालात, आप हमसे बात करेंगे अपने मसाइल पर, आप हमसे बात करेंगे उन अमाल पर कि जिन अमाल को आप कर रहे हैं। तो आज की ट्रांसमिशन में होंगे आपके सवालात और उनके मुख्तसर और जामे जवाबात। आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, तो उठाइए फ़ोन और कीजिए इस मुबारक इस रूहानी सफ़र के मुतालिक अपना इजहार ख़याल और अपने सवालात कि जो सवालात लाइव आपके सामने उसका जवाबात दिए जाएंगे। तो ये वो सफ़र कि जो हमने माह रजबुल मुरज्जब की चाँद की पहली तारीख से शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कदम ब कदम हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हर दिन हमारा पिछले दिन से बेहतर होता चला जाता है, हर शब दूसरी शब से बेहतर होती चली जाती है। अगर आज हमने इबादत मिसाल के तौर पर 10% की है, तो आने वाले दिन में हम 1% बढ़ा देंगे, और फिर ये 1% बढ़ते 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 जब हम शाबान के महीने में दाखिल होंगे कि जिस महीने में कहा गया है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि शाबान मेरा महीना है। तो जब हम उस मुबारक महीने में दाखिल होंगे तो यकीनन हमारी इबादतों में भी हमारा दिल लगेगा, हमारा टाइम भी बढ़ जाएगा, और फिर हमें मज़ा भी बहुत आएगा, और फिर हम शाबान की बरकतें भी समेटेंगे, और फिर वो महीना जो रहमतुल आलमीन का महीना है, फिर वो महीना कि जो समझ लें कि गुनाहगारों के लिए अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, और अगर ये नेमत ना मिलती और अगर हम इस नेमत से महरूम होते तो बदनसीब होते। तो वो लोग कि जो लोग इस महीने को पाएँ, इस माह मुबारक का सफ़र करें और फिर वो इबादतों से महरूम हों, फिर वो अपनी रियाज़तों से महरूम हों, तो यकीनन फिर वो हर चीज़ से महरूम हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी गफलत से महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें ऐसी गफलत से बचाए,
اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہمارے بزرگوں کے راستے پر رکھے۔ اور آپ کے سوالات آپ ہمیں کامنٹس میں بھی سوال کر سکتے ہیں، ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد بھی سوال کر سکتے ہیں، اور پھر یہی سوالات آپ کے انشاءاللہ نیکسٹ ویک سنڈے والے دن پھر جب Q&A کلاس ہوگی تو پھر یہی آپ کے سوالات جو آپ ہمیں کامنٹس میں کریں گے تو ہم یہی سوالات آپ کے نئے سیشن میں ہم شروع کریں گے۔ جی، یہ سوال کہ دوسرے اعمال کی زکوٰۃ جو لوگ دے رہے ہیں تو کیا وہ یہ اس عمل کو کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس بات کو پہلے آپ ذہن نشی کر لیں کہ اگر آپ کے مرشد نے، آپ کے استاد نے اگر آپ کو کوئی عمل تعلیم کیا ہے، کوئی ذکر تعلیم کیا ہے، تو پہلے آپ اپنے استاد کا، اپنے مرشد کا حکم بجا لائیں، اور جب آپ اس حکم کی پیروی کر لیں، اس حکم کی تکمیل کر لیں، اس کے بعد جب آپ کو وقت میسر ہو، یعنی کہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز کے دوران، سردیوں کی راتیں ہیں اور راتیں طویل ہیں، لمبی ہیں، تو آپ اس عمل کو بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ قریش کا جو قہری عمل ہے کہ آپ اس کو کسی بھی عمل کے ساتھ، کسی بھی عمل کے بعد اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور میری طرف سے میں اپنے تمام چاہنے والوں سے یہی کہوں گا کہ اگر وہ کسی اور سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو ان کے مرشد نے کوئی حکم دیا ہے، کسی مرشد نے کہا ہے کہ اپنے مرید کو کہ تم سورہ اخلاص پڑھنا، تم سورہ قریش پڑھنا، تم سورہ فاتحہ پڑھنا، تم سورہ مزمل شریف پڑھنا، تم نعت علی پڑھنا، تم جو چاہو عمل کرنا، تو جب آپ عمل کر لو اس کے بعد آپ پھر ہمارے ساتھ اس روحانی اور اس مبارک سفر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر وقت کی قید ہو، وقت آپ کے پاس کم ہو یا پھر کوئی مجبوری ہو، تو کم سے کم اس سفر میں 111 مرتبہ اس عمل کو ضرور کرنا۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو اس چیز کی اجازت ہے، لیکن سب سے پہلے حکم کی پیروی ہی آپ کے مرشد کی پیروی ہونی چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن۔ اچھا، دوسرا سوال ہے کہ دوران سفر، دوران عمل، ہم جو سورہ قریش کا قہری عمل کر رہے ہیں، ہم جو میڈیٹیشن کر رہے ہیں، کیا ہم اس عمل کے دوران اگر ہمیں بزنس کے حوالے سے شہر سے باہر جانا پڑ جائے یا ملک سے باہر جانا پڑ جائے تو کیا ہم جا سکتے ہیں؟ اچھا، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، نوٹ کر لیں تھوڑا سا، کہ جو لوگ 111 کی تعداد مکمل کر رہے ہیں، جو لوگ 313 کی تعداد مکمل کر رہے ہیں، یا جو لوگ 1000 کی تعداد مکمل کر رہے ہیں، اگر ان کو شہر سے باہر جانا پڑ جائے تو جانے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر مجھے آج رات کو سفر کرنا ہے، مجھے رات کو 10 بجے سفر کے لیے نکلنا ہے، تو میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد اپنا سبق کو مکمل کر کے میں اپنے سفر کے لیے نکل جاؤں گا بحالت مجبوری۔ پھر جب میں جس شہر میں جاؤں گا اور وہاں جا کے اپنے معاملات سے فارغ ہو کر پھر میں جب وہ وقت میرا آئے گا، پھر میں اس وقت میں جہاں بھی ہوں گا، میں وہاں پہ جا نماز پر بیٹھ کر، اگر میں کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں تو ہوٹل میں جا نماز، اپنی عشاء کی نماز پڑھ کے اپنا عمل کو پورا کر لوں گا، یا کسی کے گھر پہ ہوں تو عشاء کی نماز پڑھ کر جا نماز پہ بیٹھ کر اپنا عمل قبلہ رخ ہو کر میں مکمل کر لوں گا، کیونکہ اس میں آپ نے کوئی دھونی دینا نہیں ہے، آپ نے کوئی بخور جلانا نہیں ہے، آپ نے کوئی اگربتی جلانا نہیں ہے، آپ نے کوئی چراغ جلانا نہیں ہے، آپ نے کوئی احرام باندھنا نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی اتنی پابندیاں، اتنی وہ شرائط نہیں ہیں۔ تو آپ سفر کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، سفر میں جانا چاہتے ہیں اور یا کام کے سلسلے میں باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ آسانی کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں، اپنے عمل کو کنٹینیو رکھیے گا۔ بھائی یاد رکھیے گا کہ کوشش یہ کریں کہ آپ پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں یا اپنے شہر میں ہوں یا اپنے شہر سے باہر جانا چاہتے ہوں یا ملک سے باہر جانا چاہتے ہوں، تو وقت ایسا رکھیں کہ جس وقت پہ آپ اپنا عمل کو مکمل کر سکیں۔
بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ 10-10 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہیں، 12-12 گھنٹے کی، 22-22 گھنٹے کی فلائٹس ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو ایئرپورٹ پہ بھی اسٹے کرنا پڑتا ہے سفر کے لیے. تو وہ لوگ کہ جن لوگوں نے عمل شروع کر دیا اور ان کو امریکہ سے پاکستان آنا ہے، یا ان کو کسی ایسے ممالک جانا ہے کہ جہاں پہ ٹائم ڈیوریشن 20 گھنٹے کی فلائٹ ہو، 18 گھنٹے کی فلائٹ ہو، تو کوشش کریں کہ اپنا سبق پڑھ کے نکلیں. اور اپنا سبق پڑھ کے نہیں نکلتے یا جب جہاز میں ہوں تو جہاز میں بھی اپنا سبق بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی قید نہیں ہے. یا جب ایئرپورٹ پہ پہنچیں، جب نماز کی ادائیگی کریں تو نماز کی ادائیگی میں بھی کر سکتے ہیں. اس کو اپنے ورد میں بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو اپنے اس ترتیب اور طریقے سے اس عمل کو کر سکتے ہیں. اب میری وہ بہنیں کہ جنہوں نے پہلے دن عمل یہ شروع کیا، دوسرے دن عمل شروع کیا، تیسرے دن ان کو پیریڈ شروع ہو گئے، تو اسی وقت اس عمل کو سٹاپ کر دیں گے. وہ عمل ہرگز نہیں پڑھیں گے، بالکل نہیں پڑھیں گی. جب وہ اس سے فراغت پا لیں گی، جب وہ غسل کر لیں گی، جب وہ نماز کی ادائیگی کریں گی، اس کے بعد سے وہیں سے وہ اس عمل کو شروع کریں گی. اس چیز کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں. اچھا، بعض لوگوں کے گھروں میں جگہ کم ہوتی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کمرہ ہے، اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے اور ماں باپ بھی ہوتے ہیں، اور پھر جگہ بہت تنگ پڑتی ہے، تو کیا ایسے کمرے میں بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو بالکل آپ اس کو مصلی کے اوپر عشاء کی نماز پڑھ کے آپ اس جگہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اگر بچے آپ کے پیچھے کھیل بھی رہے ہوں، بچے بھی ہوں، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی کے جو موکلان ہوتے ہیں وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. کیونکہ آپ جو کر رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے یہ معنی رکھتی ہے. آپ کسی کے موکل کی حاضری کے لیے نہیں کر رہے، آپ کسی کو بلانے کے لیے نہیں کر رہے. آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. آپ اپنی روحانی قوت کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. عامل کے، اس سالک کے، اس مرید کے خود محافظ و نگہبان بن جاتے ہیں کہ جو کام راہ للہ کیا جائے. اب یقیناً آپ یہ کام کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ مجبوروں کو مدد کریں گے، آپ غریبوں کی مدد کریں گے، آپ لوگوں کو مسائل سے نکالیں گے، مصیبت سے نکالیں گے. یہ ایک نیک کام ہے. ایک خلق کی خدمت یہ سب سے بڑی عبادت ہے. تو یہ بھی اللہ ہی کے لیے کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ راہ للہ کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی نیت کو بالکل وہ رکھیں جو آپ کے استادوں نے آپ کو تعلیم کی ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جنہوں نے سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کیا وہ یہ عمل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن سورہ قریش کو کم سے کم 70 مرتبہ اپنے ورد میں ضرور رکھیں. اور اب یہ بھی سوال ہے کہ جو لوگ ماہ رجب کی 1 تاریخ سے شامل نہیں ہوئے، آج 3 تاریخ ہے یا 5 تاریخ ہے یا 7 تاریخ ہے یا 12 تاریخ ہے یا جو بھی تاریخ ہے، تو وہ لوگ جب یہ ویڈیو دیکھیں اور اس سفر میں شامل ہونا چاہیں تو کیا شامل ہو سکتے ہیں؟ بالکل وہ لوگ کہ جب بیچ رستے میں اس رستے میں داخل ہوں تو سب سے پہلے اجازت لیں. اگر ان کو اجازت مل جاتی ہے ہماری طرف سے تو وہ دوسرے دن سے اپنا سفر اسٹارٹ کر کے 40 روز مکمل کر سکتے ہیں. رجب کا مہینہ یہ خاص مہینہ ہے. اس مہینے کی ہی صرف یہ برکت ہے، یعنی کہ رجب، شعبان، رمضان ہی کی یہ برکت ہے کہ اس رجب میں کسی بھی تاریخ کو عمل شروع کیا جا سکتا ہے. باقی دوسرے اعمال میں، دوسرے مہینوں میں تاریخوں کی قید ہوتی ہے کہ آپ نے 1 سے شروع کرنا ہے، آپ نے 9 چندی جمعرات سے شروع کرنا ہے، آپ نے چاند کی فلاں تاریخ سے شروع کرنا ہے. لیکن یہ ماہ رجب المرجب یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں کسی بھی تاریخ سے کوئی بھی عمل آپ شروع کر سکتے ہیں بشرط اجازت لے کر. تو یہ وہی سوالات ہیں جو آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، اور یہ وہی سوالات ہیں جو لوگوں نے ہمارے کامنٹس میں کیے ہیں. ابھی ہمارا لیکچر 1 تھا، اس کے کامنٹس میں بھی یہ سوالات تھے جن کے جوابات میں آپ کو دے رہا ہوں. اور لائیو کال کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. لائیو کال تھوڑا سا وہ ہوگا، لیکن آپ کامنٹس میں آپ اپنے کو کر لیں تاکہ بہتر یہ ہے کہ میں اس کے جوابات دے سکوں انشاءاللہ. اچھا، اب یہ سوال ایک یہ بھی تھا کہ خواتین کے لیے کوئی مخصوص شرائط ہے. اب یقیناً ہمارے ساتھ اس راہ سفر میں شامل میری بہنیں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں،
اور مرد حضرات بھی ہیں، سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ خواتین کے لیے خصوصی شرائط یہی ہے کہ بس پاکیزگی کا اہتمام کریں گی اور صرف پاک صاف حالت میں ہی اس عمل کے قریب آئیں گی اور اپنا عمل مکمل کریں گی۔ اس کے بعد روز مرہ کی جو زندگی کے جو کام ہے وہ کر سکتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے عورت ہے وہ پرہیز کرے گی، لیکن اس کے گھر میں بچے تو پرہیز نہیں کریں گے، اب اس کو گوشت بھی پکانا پڑتا ہے۔ اب کسی نے بچے نے خواہش کر دی کہ اماں آج میں آلو گوشت کھاؤں گا، اب ماں یہ تو نہیں کہہ سکتی نا میرا پرہیز ہے، ماں یہ ضرور کہے گی کہ ٹھیک ہے میں بنا دیتی ہوں، وہ اس کو بنا کے دے دے گی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن وہ خود گوشت کا استعمال نہیں کریں گی جو پرہیز کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور جو بنا پرہیز کے کر رہے ہیں 111 مرتبہ پڑھ رہے ہیں یا کم تعداد میں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے پھر کوئی قید نہیں ہے پرہیز کی بھی۔ تو میری بہنوں کے لیے صرف یہی خصوصیت ہے کہ کوشش یہ کریں کہ خواتین ہوں یا مرد ہوں جو بھی ہوں، کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو نا رجب، شعبان اور رمضان اس سفر میں اپنے آپ کو مخصوص کریں، اپنی جگہ کو مخصوص کر لیں، جانماز کو مخصوص کر لیں، اپنے ٹائم کو مخصوص کر لیں، اپنے آپ کو مخصوص کر لیں۔ جب آپ سب کچھ مخصوص کر لو گے نا پھر آپ مخصوص سے خاص ہو جاؤ گے، اور یقیناً خاص وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ حالت مجبوری سفر کرنا پڑتا ہے، وہ ایک مجبوری کی حالت ہے، لیکن جب رجب، شعبان، رمضان ہوا کرتا تھا، جب ہمارے یہ وقت تھا، ابتدائی وقت تھا، تو ہم تو بالکل ہی ویلے تھے، کوئی کام نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، صرف اپنی پڑھائیاں ہوتی تھیں اور دوائیں بنانا ہوتی تھیں، اور دن میں اپنے والد کے ساتھ دواخانے پر ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی کھیل کود نہیں تھا، کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، ہمارا کوئی کام نہیں تھا۔ دن بھر ہم اپنے والد صاحب کے دواخانے پر ہوتے، دوائیں بناتے، مریضوں کو دیکھتے، مریضوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نقش کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہتے۔ اس کے بعد پھر جب دواخانہ بند ہو جاتا اجازت لیتے، اپنے کارخانے میں اپنی کھولی میں چلے جاتے، پھر اپنے پڑھائی میں لگے رہتے اور پھر اپنے پڑھائی پوری مکمل کرتے۔ اس دوران نہ تو ہم کسی شہر جاتے، نہ ہم کسی ملک جاتے، نہ ہم اپنے علاقے یا اپنی گلی سے بھی کہیں باہر نکلتے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا مخصوص کیا تھا۔ شروع کے 7-8 سال تو ہم نے سمجھ لیں کہ اپنے شہر سے دوسرے شہر ہی نہیں گئے۔ جی، نہ گھومنے، نہ پھرنے، نہ کام سے، نہ کاج سے، کسی اس سے نہیں گئے۔ ہمارا کام کاج صرف ہماری پڑھائی ہوا کرتی تھی۔ تو اس وقت ہمیں کوئی کام نہیں تھا، ہمارا صرف کلینک تھا، پاپا کے دواخانہ تھا، وہاں بیٹھتے تھے، وہاں اپنے مصروفیت میں وقت گزرتا، اور پھر اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑھائیوں پہ اپنا ٹائم، اپنی توجہ دیتے، پرہیز میں رہتے ہمیشہ۔ تو لیکن پھر ایک خاص بات ہوتی ہے کہ جو لوگ جگہ کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے وقت کا اہتمام کرتے ہیں، جانماز کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، پھر ہر چیز میں اثر پیدا ہوتا ہے، ہر چیز میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، ہر چیز میں جو شے آپ کی ذات سے منسوب ہوتی ہے اس میں روحانیت کا اثر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان پڑھنے بیٹھتا ہے تو یقیناً رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یقیناً برکتوں کا نزول ہوتا ہے، یقیناً نوری اور روحانی مخلوقات ان کی روحانیت کا ظہور ہوتا ہے، پھر انسان اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے، پھر انسان ان سے استمداد لیتا ہے، پھر انسان ان سے مدد لیتا ہے اور پھر آگے کے سفر کرتا ہے۔ جب آپ اپنا وقت مقرر کریں گے، جیسے روزہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 5 بجے روزہ بند ہوگا، 5 بجے کے بعد کسی نے نہیں کھانا، اب جو جس حال میں بھی ہے 5 بجے کے بعد پھر وہ روزے میں نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اب روزہ کھولنے کا ایک وقت ہے کہ جو ہی غروب آفتاب ہو روزہ کھول لیا جائے۔ آپ عصر میں روزہ نہیں کھول سکتے، آپ عشاء میں یا تہجد میں نہیں کھول سکتے، آپ روزہ اسی وقت کھولیں گے جب روزہ کھولنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ وقت کا مقرر ہونا۔ اب فجر کے وقت فجر میں مقرر ہے،
ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں مقرر ہے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں مقرر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو نماز، جو اہم کام اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض کیا ہے، اس کا ایک وقت کا تعین کیا ہے، مقرر کیا ہے، ایک تعداد مقرر کی ہے کہ فجر میں آپ سے 2 فرض ہی پڑھیں گے، آپ اپنی مرضی سے 4 نہیں پڑھیں گے۔ اب ظہر میں 4 فرض آپ پڑھیں گے، آپ اپنی مرضی سے 2 نہیں پڑھیں گے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو گویا اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے رب نے ہمیں جو حکم دیا ہے، اس میں حکم میں ہمیں 2 باتیں سمجھ آئیں۔ ایک تو یہ کہ ایک وقت کی اہمیت ہے، ایک وہ کہ تعداد کی اہمیت ہے، یعنی کہ حکم کی پیروی کی اہمیت ہے۔ اب اس حکم سے نہ آپ نے ایک قدم آگے جانا ہے، نہ ایک قدم پیچھے آنا ہے۔ جو فرض کا حکم ہے، جو احکام ہم پر ہیں، اسی طریقے سے کہ جب یہ حکم ہم پر صادر ہے تو پھر وہ کہ جو شیخ ہمیں اپنے ساتھ اس روحانی، اس مبارک سفر میں اپنے ساتھ لے جا کر اپنے رب کے قریب لے کر آ رہا ہے، یقیناً جو تمہارا شیخ جانتا ہے، تمہارا استاد جانتا ہے، وہ تم نہیں جانتے۔ اس لیے وہ آپ سے کہتا ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے وقت کو مقرر کر لیں، اپنے جانواز کو مقرر کر لیں، اپنا رخ مقرر کر لیں، آپ کی رخ کس جانب ہے۔ تو جو لوگ اس ترتیب و طریقے سے چلتے ہیں، اپنے آپ کو قید کر کے چلتے ہیں، مخصوص کر کے چلتے ہیں، پھر وہ مخصوص سے خاص ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی ہر چیز سمجھ لیں کہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس میں گائے کے گوشت کا پرہیز ضروری ہے؟ جی بالکل، گوشت کا پرہیز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جو چیز حلال ہے ہم اس کو وقتی طور پہ ترک کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ خالی ہم نے گوشت کا پرہیز کیوں کرنا ہے، خالی ہم نے انڈے ہی کا پرہیز کیوں کرنا ہے، اور پرہیز ہم نے کیوں نہیں کرنا؟ یاد رکھیں، مولا کائنات حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اتنا گوشت نہ کھاؤ کہ تمہارا پیٹ جانوروں کا قبرستان بن جائے۔ تو حکمہ اتباع بزرگان دین اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو ہمارے اندر ایک وقت میں ان جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں، ایک غیر شعوری طور پر ہمارے اندر وہ عادات آنے لگتی ہیں جو ان جانوروں میں ہوتی ہیں۔ اب ہم روحانیت کا تو کام کر رہے ہیں، لیکن ہم گوشت کھا رہے ہیں۔ اب جب ہم گوشت کھائیں گے تو ہمارے اندر پھر کون سی قوت بیدار ہوگی؟ گوشت کا پرہیز اسی لیے کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈے کا پرہیز یا لہسن کا پرہیز یا دوسری چیزوں کا پرہیز جو ترک جلالی میں آتا ہے، اس کا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان بدبو سے، گوشت کی اسمیل سے، خون کی اسمیل سے، لہسن کچی پیاز کی اسمیل سے، ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو یقیناً ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، ایک روحانیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی روحانیت جب تکرار کرتی ہے، جب حرارت اور حدت پکڑتی ہے تو پھر یہی نور میں منتقل ہوتا ہے، یہی اپنی حالت کو بدلتا ہے۔ تو پھر جب ہم کچھ چیز کھاتے ہیں نا تو پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے، پھر اس کا اثر ہماری روحانیت پر ہوتا ہے، پھر ہماری روحانیت کمزور پڑتی ہے، پھر اس سے ہمارا نفس بیدار ہوتا ہے۔ نفس ہمارا کب بیدار ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے خواہشات کے مطابق خوراک لیتے ہیں، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کسی بھی گوشت کی کثرت کرنا شروع کر دیں، آپ کو شروع میں تو پتہ نہیں لگے گا، لیکن ایک وقت کے بعد وہی گوشت آپ کو نقصان دینے لگے گا، آپ کے اندر بیماریاں پیدا کرنے شروع کر دے گا۔ یعنی کہ خواہشات انسان کو بیماریوں کے قریب لے جاتی ہے، اور ضرورت انسان کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اب ضرورت کیا ہے؟
اب ہمیں بھوک لگی، اب انسانی فطرت ہے کہ جب تک وہ کچھ کھائے گا نہیں اس کے اندر قوت نہیں آئے گی. تو پھر انسان سبزیاں کھاتا ہے، دال کھاتا ہے، فروٹ کھاتا ہے، ڈرائی فروٹ کھاتا ہے، تو ایک انرجی اس کے اندر آتی ہے. لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ ان گوشت کا، ان چیزوں کا، ترک جلالی کا پرہیز کرتا ہے. تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، پھر اس کا اثر اس کی روحانیت پہ نہیں پڑتا. نفس کب طاقتور ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے خواہش کے مطابق زندگی بسر کریں. ہم کب آزمائش میں آتے ہیں کہ جب ہم نفس کی خواہش کے مطابق زندگی بسر کریں. ہم پر مصیبت کب آتی ہے کہ جب ہم اپنے خواہشات کے مطابق زندگی کو بسر کریں. اب چلا کرنا، عمل کرنا، روحانی سفر میں چلنا، تو یہ نفس کے خلاف ہی تو کرنا ہے ہم لوگوں نے. تو پھر فائدہ کیا ہمارا سفر کرنے کا؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے نفس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خواہشات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں، یقیناً ہم اپنے خواہشات کی نفی کرتے ہیں. اپنے نفس کی ہر خواہش کو پورا نہ کرو، صرف اس کی ضروریات کا خیال رکھو کہ جسے تم بھی زندہ رہو اور وہ بھی زندہ رہے. نفس مرتا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. نفس کسی کا نہیں مرتا. ہاں، وہ نیم مردہ حالت میں چلا جاتا ہے کہ جیسے ایک بہت شدید بیمار شخص ہے کہ جسے اٹھا بھی نہیں جا رہا، اور ایک پہلوان ہے. جب ہم پرہیز کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ریاضت کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا نفس مردہ ہوتا ہے اور ہماری روح بیدار ہوتی ہے. اور بالخصوص جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ ان کے اپنے اپنے آستانے ہیں، ان کے اپنے اپنے روحانی سینٹر ہیں، ان کے پاس مریضوں کی تعداد ہزاروں میں ہے. تو آپ کے کندھوں پر تو بڑی ذمہ داری ہے. تو آپ اپنی ذمہ داری سے غفلت کیوں کر رہے ہو؟ آپ کوشش کرو کہ پرہیز کا اہتمام کرو، جگہ کا تعین کرو، اور پھر وقت کی پابندی کرو، اور اپنے سامان ایک ہی سامان رکھو. کپڑے، اپنے چادر، تسبیح، اپنا کیپ یا جو بھی کچھ ہے اس کو اپنی جگہ رکھتے رہیں. تو میں نے آپ کو مکمل وقت اور جگہ کی تفصیل بھی عطا فرما دی. میرے پاس سوال لکھے ہوئے، جو میرے پاس سوال آئے تھے، تو یقیناً یہ وہ سوالات ہیں کہ جو لوگوں کو الجھا کے رکھتے ہیں. اچھا، اب ایک سوال اور ہے کہ عمل کے دوران اگر ڈر اور خوف محسوس ہو تو کیا کیا جائے؟ یاد رکھیں کہ ڈر اور خوف یہ ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب کچھ ہمارے اپنے اندر ہے. اور جب اگر پڑھائی کے دوران آپ کو کچھ محسوسات ہوں، اگر کوئی اپنی موجودگی کا احساس دلائے، آپ نے صرف اپنے کام سے مطلب رکھنا ہے. جب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کیفیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں، جیسے مراقب حالت سے بیٹھتے ہیں، کچھ نہ پڑھیں، بس آپ کی رہنمائی ہو جائے گی. یاد رکھنا کہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہ تنہا نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو کبھی بھی تنہا اور اکیلا محسوس نہ کرنا. یقیناً آپ کے مرشد کی روحانیت آپ کے ساتھ ہے، یقیناً آپ کے استاد کی روحانیت آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کی رہنمائی بھی کرتی ہے، جو آپ کو ان شریر کہ جو خوف مسلط کرتے ہیں، جو ڈر پیدا کرتے ہیں، ان سے بھی محفوظ رکھتے ہیں. اور جو لوگ دل کے کمزور ہوں، پھر میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو میں نے ایک نماز کا طریقہ بتایا تھا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں عمل شروع کرنے سے پہلے.
کراچی میں بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی ٹھنڈ آ گئی ہے، اور پنجاب اور KPK میں اور کشمیر میں تو بہت ہی زیادہ ٹھنڈ ہوگی۔ تو اس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے آپ بھی گائے یخنی کا یا قہوے کا یا اس کا استعمال کر لیا کریں، کیونکہ یہ بھی آپ کو بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں اور آپ کے لیے ایک بہترین علاج بھی ہے۔ یہ ایک بہترین نسخہ بھی ہے۔ جو آپ کے گھروں میں یخنی بنتی ہے یا آپ کے گھروں کے اندر جو قہوہ بنتا ہے، سبز قہوہ بنتا ہے، دارچینی الائچی لونگ کا قہوہ بنتا ہے، تو یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اس کو پینا چاہیے اور آپ لوگ بھی پیا کریں۔ اچھا، تو ڈر و خوف کے لیے میں بتا رہا تھا کہ جو لوگ کمزور دل کے ہیں تو وہ لوگ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے نماز کو مکمل کر لیں۔ یہ 2 رکعت نماز نفل آپ کی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد تسبیح فاطمہ، یعنی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنا عمل شروع کریں، جو سورہ قریش کیری کر رہے ہیں یا آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں۔ جب آپ عمل مکمل کر لیں، میڈیٹیشن مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ ناس، پھر سلام پھیر لیں، مکمل کر لیں، اور پھر تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کر کے مکمل کر لیں۔ اب یہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک آپ کا مکمل حصار ہو گیا، یعنی کہ آپ جیسے ہم لوگ حصار باندھتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے دائرہ کھینچا اور جہاں دائرہ مکمل ہوا وہیں چھری گاڑ دی، ایک تو یہ حصار ہے دائری۔ ایک حصار یہ ہے کہ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے، اور اس نماز کی نفل کی یہ برکت ہے، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی جو پہلی 2 رکعت نماز نفل میں پڑھی جاتی ہے، اس کی یہ برکت ہے کہ جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی شیاطین اس کے قریب نہیں آتا، کوئی رجت اس کے قریب نہیں آتی، کوئی جادو اس پہ قریب نہیں آتا، کوئی شریر جنات اس کے قریب نہیں آتا، اس کا گھر بھی متاثر ہو تو وہ بھی قریب نہیں آتے، یا کچھ بھی جو نیگیٹیوٹی رکھتا ہے یا جو نقصان پہنچانے کی قوت رکھتا ہے، چاہے وہ ایک چینٹی سے لے کر ہاتھی تک، کوئی بھی موذی جانور ہو، کوئی بھی درندہ ہو، آپ کے قریب نہیں آ سکتا اس وقت تک کہ جب تک آپ عمل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، مجید بھائی، ہمارے ساتھ ہوتے تھے ہمارے ابتدائی وقت میں، تو میرے مرشد نے مجھے ایک عمل دیا کہ تم نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہاں کرنا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ سیکٹر 2 کے گراؤنڈ میں کر لو۔ اچھا، سیکٹر 2 ہمارے گھر سے چند قدم پر تھا، تو ایک گراؤنڈ تک کھلا بڑا تھا نا، لیکن اس گراؤنڈ کے اندر یہ سمجھ لیں کہ کتے بہت ہوتے تھے، اور کتے بھی ایسے کہ بڑے بڑے سالے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ہرونچی بھی ہوتے تھے وہاں پہ، نشئی بھی بیٹھتے تھے، اور پھر بہت سارے اس قسم کے شریر قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا پھر میں ایک کام کرتا ہوں، مجید بھائی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ کہہ رہا ہاں تم مجید کو میرے ساتھ لے جاؤ۔ تو مجھ سے کہنے گا اچھا تم ایک کام کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے اس کو لے جانے کی؟ میں نے کہا وہ یہ کہ کتوں کو بھگا دیا کریں گے، اگر جو میرے قریب قریب آئیں گے تو پتھر لے کے بیٹھ جائیں گے وہ۔ کہہ رہے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک کام کرو، تم یہ 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھو، گھر سے نکل جاؤ، اور جب تک تم گھر میں نہیں آؤ گے تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں نے کہا لو ہتھیار مل گیا۔ اور جب گھر میں واپس آ جاؤ پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، یعنی کہ جب جاؤ پڑھنے کے لیے تو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھ لو۔ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک تم واپس نہیں لوٹو گے تم اس کی حفاظت میں رہو گے، ہر چیز سے حفاظت میں رہو گے۔ اور جب عمل سے واپس لوٹو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اس کو مکمل کر لو۔ تو یہ بہت زبردست، بہت فائدہ مند یہ ایک طریقہ کار ہمیں تعلیم ہوا تھا۔ اچھا، گلے کی خراش اور بیٹھی ہوئی آواز کے لیے کوئی نسخہ؟ اب بعض لوگ یہ ہے نا کہ نعت خواں ہوتے ہیں یا کوئی گائک ہوتے ہیں، یا کوئی چیخنے کی وجہ سے، زیادہ نعرے لگانے کی وجہ سے آواز بڑھ جاتی ہے، حلق بڑھ جاتا ہے، یا چیخنے کی جو
ٹیچر ہوتے ہیں خاص کر کلاس میں جب بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہیں یا پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کا گلا بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ ایک کام بھی کریں کہ گلے کی خراش اور بیٹھی ہوئی آواز کے لیے تھوڑی سی ملیٹھی لیں اور سونف لیں۔ ملیٹھی کو نا چھری سے چھیل دیں تاکہ اس کے اوپر کا جو چھلکا ہے نا وہ اتر جائے۔ اس کو کوٹ لیں، کوٹنے کے بعد اس کو 1 کپ پانی لیں اور 3-4 دانے ملیٹھی کے اور 1 چمچہ سونف اس میں ڈال دیں اور اس کو پکنے دیں اور اس کو خوب پکائیں۔ پکانے کے بعد اس کو چھان لیں جب وہ آدھا رہ جائے۔ چھاننے کے بعد پھر اس کو آپ گرم گرم اس کو پی لیں تو آپ کا بلغم، آپ کی آواز بیٹھی ہوئی، اس میں فائدہ کرے گا۔ آپ 1 گلاس میں کر کے نا اس کو اتنا پکائیں کہ آپ کا 1 کپ رہ جائے۔ 1 کپ آپ نے پی لیں یا آدھا کپ پی لیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ گلے کی خراش کے لیے اور بیٹھی ہوئی آواز کے لیے بہتر ہوگا۔ باقی یہ کہ آپ اپنے کامنٹس بھی کرتے رہنا تاکہ آپ کے کامنٹس میں جو بھی سوالات آئیں گے وہ میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، چہرے، ناخن اور جلد کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں۔ ایک بات یاد رکھنا، چہرے کے لیے، ناخن کے لیے، جلد کے لیے سب سے بہترین ہے گلیسرین۔ اچھا، اس کا استعمال کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 کٹوری لیں اور 1 کٹوری میں 1 چمچہ گلیسرین ڈال دیں اور 2 چمچے آپ نے روز واٹر ڈال دیں، یعنی کہ ہلکے گلاب ڈال دیں۔ چمچہ آپ نے ایلو ویرا ڈال دینا ہے۔ ایلو ویرا کا جو لکوڈ ہے نا وہ ڈال دیں اور اس کو خوب پھیٹی لگائیں۔ پھیٹی لگائیں اور جب پوری پھیٹی لگا لیں صحیح طریقے سے، اس کے بعد اس میں ناریل کا تیل کے 2 چمچے ڈال دیں اور یہ خوب پھیٹی لگائیں گے نا تو یہ کریم کی صورت اختیار کر جائے گی، جیسے کریم بنتی ہے نا اس ٹائپ میں آ جائے گا، اس کا بالکل وائٹ ہو جائے گی، سفید۔ پھر آپ اپنے اسکن پہ اس کو یوز کریں، سردیوں کے لیے بہترین ہے۔ ہماری وائف بناتی ہیں ہمارے لیے کریم، یہ بہترین بناتی ہیں کریم، بالکل ایسی کیمیکل سے بالکل پاک کہ جس میں کھوپرے کا تیل اچھی کوالٹی کا ہو۔ کھوپرے کا تیل، ایلو ویرا ہو، یہ چیزیں ملا کے بنائیں انشاءاللہ بہترین ہے۔ آپ کے نہ ہاتھ پھٹیں گے اور جو ہمیں بعض اوقات خشکی سی محسوس ہوتی ہے نا، ہم لوشن لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، بس وہ لگا لیں، اس کے بعد کئی گھنٹے آپ کے سکون سے گزر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ حاجت پڑتی ہے، ضرورت یہ نہیں کہ نہیں پڑتی اس کے بعد، لیکن پھر وہ یہ کہ فائدہ کرتی ہے، نقصان نہیں دیتا، کیمیکل سے پاک ہوتا ہے۔ اچھا، خون صاف کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ اچھا، خون صاف کرنے کے لیے سب سے بہترین ہے عناب، پنیر اور چرائتا۔ آپ نے 1 چمچہ چرائتا لینا ہے، 2-4 دانے 6 دانے عناب کے لے لینا ہے اور 2 چمچے آپ نے پنیر کے ڈال دینا ہے۔ اس کے 1-1.5 گلاس پانی میں ڈال کے اس کو چھوڑ دیں، اس کے بعد اس کو جوش دیں، خوب پکائیں اور جب کپ کی طرح ہو جائے اسی طرح چھان کے آپ چاہیں تو اس میں شہد ملا کے پی لیں، چاہیں تو اس میں چینی ڈال دیں یا گڑ ڈال دیں، پلا کے قہوہ بنا کے پئیں۔ یہ بہترین مصفی خون بھی ہے اور یہ سمجھ لیں کہ جلدی امراض جو ہوتے ہیں نا، جیسے دانے نکل جانا، پھوڑے پھنسی ہو جانا، ایگزیما تک کو ٹھیک کر دیتا ہے یہ بہترین ٹوٹکا، یہ بہترین نسخہ ہے یہ۔ اچھا، ایک سوال کامنٹس میں کہ جو لوگ کسی خاص وجہ سے یا ویسے ہی اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے یا اپنے کام کی وجہ سے سورہ قریش پڑھتے تھے، پھر ان کو ٹائم نہیں ملتا، انہوں نے چھوڑ دیا یا کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیا یا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو چھوڑ دیا، تو لیکن اب جب وہ دوبارہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو، اس کے فضائل سنتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے محبت ہے، ڈاکٹر صاحب کے گھر والوں سے اور ان کے اعمال سے محبت ہے، اب وہ دوبارہ اس سفر میں آنا چاہتے ہیں، کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، کم بیک کرنا چاہتے ہیں، تو کس طرح کریں؟
یاد رکھیں کہ اگر آپ میرے ساتھ اس سفر میں چلتے ہیں تو آپ ہی کا فائدہ ہے، نہیں چلتے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ چلو گے آپ ہی کو فائدہ ہے، کرو گے آپ ہی کو فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو آپ اس فائدے سے محروم رہو گے۔ فائدہ دینے والی ذات، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ڈاکٹر صاحب کی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب تو صرف اور صرف ایک نمائندے ہیں، آپ کو صرف اور صرف بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے، اس کو یہ کر لو، یہ فائدہ ہوگا۔ کس چیز کی بنی ہے یہ؟ چکن کی۔ اچھا، تو آپ جتنی سورہ قریش پڑھتے ہو یا جو بھی عبادت کرتے ہو، جو بھی ریاضت کرتے ہو، یہ آپ کی ہی بھلائی کے لیے ہے۔ اور جو لوگ کسی وجہ سے چھوڑ گئے لیکن انہوں نے سورہ قریش بہت پڑھی ہے، تو کم سے کم 7 مرتبہ اپنے عمل میں رکھ کر یا 70 مرتبہ اپنے عمل میں رکھ کر ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میری طرف سے بالکل ان لوگوں کو اجازت ہے اس کی کہ 70 مرتبہ پڑھیں اور اس ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، پریکٹس آف میڈیٹیشن کے حوالے سے، ڈاٹ کے حوالے سے بھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں آپ کے ذہن میں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، باقی اپنے مسائل بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور باقی اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہم نے جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، مجھے امید ہے اپنے رب کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور سورہ قریش بھی 7 بار یا 70 بار اس کو پڑھتے رہیے گا، اپنے عمل ورد میں رکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ فریدہ سلیمانی یاد آ گیا مجھے، فریدہ سلیمانی، کیونکہ فریدہ سلیمانی کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بہت کچھ بتایا ہے، تو آپ کی اسکرین پر فریدہ سلیمانی موجود ہے۔ یہ فریدہ سلیمانی ہے، اور اگر آپ اس کے زکوٰۃ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، تو یہی نقش 25 مرتبہ روزانہ 25 روز تک لکھیں گے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اچھا، 11 مرتبہ بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اور 40 روز تک اس کو لکھیں گے۔ اور پھر اس کے فائدے اتنے ہیں کہ کسی کو نظر لگ گئی ہو، یہ تعویذ لکھ کر، فلیتہ لکھ کر اس کے بدن سے مل کر جلا دیں۔ کسی کو آصف نے گھیر لیا ہو، کسی کی شیاطین کوئی معاملہ ہو، کسی شرعی جنات کا کوئی معاملہ ہو، کسی پر حاضری کا کوئی معاملہ ہو، اس کے کانوں میں روئیاں دے کے اسی نقش کا فلیتہ بنا کے اس کو ناک میں دھونی دے سکتے ہیں، اس میں فائدہ کرے گا۔ فلیتہ سلیمانی یہ سمجھ لیں کہ الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور میرے کلینک میں جب لوگ آتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے واقعی کمال کی چیز ہمیں عطا کی ہے کہ اب ہمیں نظر کا دم کرانے کے لیے، نظر اتارنے کے لیے، نگیٹیوٹی اتارنے کے لیے ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا، ہم خود ہی گھر بیٹھ کے کر لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ جب لوگ بتاتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے اور محنت وصول ہو جاتی ہے۔ فلیتہ سلیمانی وہ بتایا میں نے آپ کو جو میں نے خود اپنے مرشد، اپنے والد محترم کے مطب پر آج سے 30 سال 25 سال پہلے میں لکھتا تھا، اور پھر وہی مطب پہ میرے والد دیا کرتے تھے مریضوں کو، خود بھی لکھتے تھے وہ اور ہم بھی لکھتے تھے، سب مریضوں کو دیا کرتے۔ بعد میں جب مریض کی تعداد بڑھ گئی تھی پھر ہم نے اس کی اسٹیمپ بنوا لی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ نقش ہمارے کلینک کی جان رہی، ہر دوسرے مریض کو ہم وہ نقش دیتے تھے، کیونکہ اس نقش کی خاصیت ہی یہی تھی کہ اس کو کرنا تھا، اب وہ چاہے نظر بد کی وجہ سے ہو، چاہے حاسدین کی نظر کی وجہ سے ہو، چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہو، چاہے وہ آصف کی وجہ سے ہو، چاہے وہ جناتی نظر کی وجہ سے ہو۔ فلیتہ سلیمانی ایسا ہے کہ بس آپ لکھیں، اپنے بچوں کے بدن سے ملیں اور جلا دیں، کمال کا اثر رکھتا ہے، ایسا ہی کمال کا۔ 11 مرتبہ روز لکھ کے 40 دن کی تعداد مکمل کر لیں، 25 مرتبہ روز لکھ کے 25 دن کی زکوٰۃ ادا کر لیں، اور یس وہ کنٹینیو رکھیں۔ ہم نے تو سالوں لکھے ہیں یہ 11 مرتبہ روز، اور مریضوں کو دے دیا کرتے تھے۔ آج بھی میرے دواخانے پر، آج بھی میرے کلینک پر فلیتہ سلیمانی میں مریضوں کو دیتا ہوں کہ جو لوگ بفر زون میں میرے پاس آتے ہیں علاج کے لیے وہ لوگ دیکھتے ہیں فلیتہ سلیمانی۔
اور مجھ سے مانگ کے لے کے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں زیادہ دے دو تاکہ ہمارے پورا مہینہ چل جائے. آپ کا پتہ نہیں ہوتا، آپ کبھی کہیں ہوتے ہو کبھی کہیں ہوتے ہو. باقی یہ کہ انشاءاللہ ہمارا یہ سفر چلتا رہے گا. اور میں نے آپ کو وہ چیزیں تعلیم کی ہیں جو سمجھ لیں کہ میرے پریکٹیکل میں رہی ہیں، جو میری ریاضت میں رہی ہیں، میری عبادت میں رہی ہیں، جو میں خود کرتا رہا ہوں. میں نے وہ چیزیں آپ لوگوں کو تعلیم کی ہے. فریضہ سلیمانی، 15 کا نقش، سورہ قریش، میڈیٹیشن، یہ سب کچھ ہمارے اس میں رہا ہے. تو خیر جو چیز ہم خود کرتے ہیں اس لیے آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. باقی اپنے مسائل بھی اپنے اسکرین پر نمبر کنٹینیو چل رہا ہے، یہ نمبر ہمارا اپنا ہے. اس نمبر پہ آپ ہمیں نام، اپنی ڈیٹیل ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. باقی www.drabdulwahid-shadhli یہ ہماری کیا کہلاتی ہے ویب سائٹ ہے. تو اس پہ بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں معلومات لے سکتے ہیں. تو آج بس تھوڑی ٹھنڈ بھی زیادہ ہے اور تھکاوٹ کا بھی احساس ہے، تو آج میں آپ سے جلدی زیادہ چاہوں گا. تو لیکن انشاءاللہ تعالی پھر اب جب سیٹرڈے ہوگا تو اس میں انشاءاللہ میں آپ کو زیادہ ٹائم دوں گا، اس سے زیادہ انشاءاللہ. لیکن آپ لوگ کوشش کرا کرو کہ جب لائیو ٹائم ہونا پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے تو لائیو میں سنا کرو. لائیو میں سننے کی تاثیر ایک الگ ہوتی ہے، ریکارڈنگ سننا ایک الگ ہوتی ہے. تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ لائیو ضرور سنا کرو، لائیو میں ہی شیئر کیا کرو. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.